Assalamu alaikum everyone. This is Parisa Ahmed. Welcome to you on my channel. Today I'm gonna continue Kabhi Roshni Kabhi Ter Ki novel written by Anila Kiran. Let's start. कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में नेमतों की तकसीम बड़े इंसाफ से की है। किसी को हुस्न दिया है तो किसी को जहानत, किसी को बेहिसाब दौलत से नवाजा है तो किसी को ऐसी काबिल रश्क सेहत दी है जिसे बहुत सारे दौलत और हुस्न वाले भी हसरत से देखते हैं। मगर इस ज़मीन पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बेक वक्त हर नेमत मिलती है और इतनी वाफिर मकदार में मिलती है कि देखने वालों की अकल हैरान रह जाती है। अब पता नहीं इतना सब कुछ मिलना कोई इनाम होता है या किसी आजमाइश का हिस्सा, मगर ऐसे लोगों को दुनिया खुशकिस्मत ज़रूर गर्दानती है। सारा हयात का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था जिन्हें खुशकिस्मत कहा ही नहीं समझा भी जाता है, जिन्हें गुजरता हुआ वक्त भी हैरत से देखता है कि आखिर इस बंदे में ऐसी क्या बात थी जो इसे इतना नवाजा किया है। वो पैदा हुई तो इसके खैराकुन हुस्न ने सबको चौंका दिया। अगरचे इसके वालदैन और अकलौता बड़ा भाई भी खूबसूरत लोगों में शुमार होते थे, मगर वो इतनी हसीन थी कि इनमें से लगती ही नहीं थी। इसका एक एक नक्श गोया फुर्सत से तराशा गया था। इसकी शफाफ दूधिया रंगत और चमकदार हल्की नीली आंखें हर देखने वाले को अपने सहर में जकड़ लेती थी। इसे देखने वाला कोई भी शख्स इसे प्यार किए बगैर नहीं रह सकता था। थोड़ी बड़ी हुई तो इसकी गैर मामूली जहारत ने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। इसे जो भी बात एक बार बताई जाती वो इसे हमेशा याद रहती। हर चीज़ के बारे में जहानत से लबरेज सवालात करना और हर जवाब को अज़बर करना इसने बहुत छोटी उम्र से ही सीख लिया था। इसकी गैर मामूली जहानत को देखते हुए इसके इर्द गिर्द के लोगों को मशहूर ज़माना मकूले ब्यूटी विद आउट ब्रेन पर शक गुजरने लगा। वालदैन के पास बेहिसाब दौलत थी जो इसके हुस्न और जहानत के लिए मज़ीद निखार का बायस बनी, मगर इन सब नेमतों के बावजूद न तो वो किसी एहसास बरतरी का शिकार हुई थी और न ही इसमें किसी भी तरह का गुरूर आया था। इसके बरअक्स वो बेहद नरम खो और मिलनसार लड़की थी। इसके मिजाज में बला की अपनायत और सादगी थी। यही वजह थी कि घर, ख़ानदान और स्कूल वो हर जगह बेहद हर दिल अजीज़ समझी जाती थी। घर में तो खैर अकलौती बेटी और सबसे छोटी होना ही इसके लाडला होने के लिए काफ़ी था, मगर इसे बाकी हर जगह पे भी हाथों हाथ लिया जाता था। इसका इकलौता भाई फ़ारूक इससे 10 साल बड़ा था। वो भी 7वीं क्लास में थी जब फ़ारूक आला तालीम हासिल करने के इरादे से अमेरिका चला गया। इसको इकलौते भाई के इतने दूर चले जाने पर शदीद कल्क हुआ था और वो कई रोज़ तक रोती रही, क्योंकि उम्रों के वाज़ेह फ़र्क के बावजूद इन दोनों में बहुत दोस्ती थी। खुद फ़ारूक भी अमेरिका जाते हुए बेहद उदास था और वहाँ जाने के बाद वो तकरीबन रोज़ ही इसे फ़ोन किया करता था, मगर जो जो वक्त गुजरता गया इनकी बेताबी में भी कमी आती गई और मसरूफियत भी बढ़ने लगी। तो फ़ोन पर बातें करने का दौरानिया कम से कम होता गया और फ़ोन ना करने के वक्फे भी तवील से तवील होते चले गए। हत्ता कि जब सारा मैट्रिक में पहुंची तो फ़ारूक का फ़ोन करना ख़ास मौके तक ही महदूद हो चुका था। खुद सारा भी अब इस दूरी को ज़्यादा महसूस नहीं करती थी। इसकी अपनी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि इस हज़ारों मील दूर बैठे भाई का ख्याल कम ही आया करता था। अलबत्ता इसके वालदैन को फ़ारूक का ये रवैया तशवीश में मुब्तला करने लगा और वो इसकी तरफ से फ़िक्रमंद रहने लगे थे। सारा अपने वालदैन के फ़ारूक के लिए तशवीश देखती तो इसे इनके तफक्कुरात पर हंसी आने लगती। कम उम्री और बेफिक्री की ज़िंदगी के बायस वो किसी भी तरह की सूरत हाल में वो तारीख पहलू छोड़कर सिर्फ रोशन रुख देखने की ही आदी थी। इसलिए से फ़ारूक के लिए मम्मी और पापा की तशवीश बेजा ही लगा करती थी। मगर आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि फ़ारूक के लिए इसके वालिदैन की तशवीश कुछ ऐसी ही बेजा नहीं थी। मैट्रिक के इम्तहानात में सारा ने बोर्ड में पहली पोजीशन ली थी। इन दिनों वो बहुत खुश थी। एक तो पोजीशन की खुशी थी और दूसरा इस आलिशान घर की जो पापा पिछले 2 साल से बहुत लगन और शौक़ से तामीर करवा रहे थे और इन्हीं दिनों में मुकम्मल हुआ था। इस घर का नाम उन्होंने सारा पैलेस रखा था और इसे हर लिहाज से शानदार बनाने की नहायत कामयाब कोशिश की गई थी। सारा यहाँ आकर बेहद खुश थी। हालांकि जिस घर में वो बचपन से रहती आई थी वो भी कम खूबसूरत नहीं था, मगर सारा पैलेस की बात ही अलग थी। इस शानदार घर को जो भी देखता तारीफ किए बगैर ना रह सकता। इत्तेफाक से इसकी सालगिरह भी इन्हीं दिनों में आ रही थी।
اس لیے پاپا نے نئے گھر اور سارا کی کامیابی کی پارٹی اس کی سالگرہ والے دن دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی بے حد پرتکلف اور وسیع پیمانے پر دی جا رہی تھی، اس لیے اس میں شرکت کرنے کے لیے ملتان سے انکل محمود اپنی اکلوتی بیٹی ہانیہ کے ساتھ آئے تھے۔ وہ پاپا کے کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بچپن کے دوست بھی تھے، اور ان کی بیٹی ہانیہ فاروق کی منگیتر بھی تھی اور سارا کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ حالانکہ وہ سارا سے 5 سال بڑی تھی، مگر اس کے باوجود دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ہانیہ بہت کم ان کے ہاں آیا کرتی تھی، اکثر سارا ہی کو اس سے ملنے ملتان جانا پڑتا تھا، مگر اس بار جب سارا کو معلوم ہوا کہ فاروق بھی پارٹی میں شرکت کے لیے نہیں آ رہا تھا تو اس نے باقاعدہ ضد کر کے ہانیہ کو لاہور بلوا لیا تھا۔ ہانیہ نے گو کہ کبھی اپنی زبان سے فاروق کے لیے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر سارا اچھی طرح جانتی تھی کہ فاروق کو دل ہی دل میں بے حد چاہتی ہے، اور یہ کوئی حیرت والی بات بھی نہیں تھی۔ فاروق کے ساتھ اس کی منگنی کو کئی سال ہو چکے تھے، اور اتنے سالوں سے وہی ہانیہ کی تمام تر سوچوں کا مرکز تھا۔ ہانیہ کو سارا کے ساتھ ساتھ اس کی ممی پاپا بھی بے حد پسند کرتے تھے، اور وہ تینوں اسی انتظار میں تھے کہ کب فاروق واپس پاکستان آئے اور کب ہانیہ اس کی دلہن بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر آ جائے۔ پارٹی کا انتظام سارا پیلس کے وسیع و عریض لان میں کیا گیا تھا، جو اس وقت ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھرا پڑا تھا۔ سارا اور ہانیہ گلابی اور سفید کنٹراسٹ کے ایک جیسے لباس پہنے خوش رنگ تتلوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ سارا کی تقریباً تمام ہی فرینڈز اس پارٹی میں شریک تھیں، اور وہ بے حد خوشی کے عالم میں ہانیہ کو اپنی ہونے والی بھابھی کی حیثیت سے ان سے ملوا رہی تھی۔ جب اس نے فاروق کو لان میں داخل ہوتے دیکھا، ایک پل کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی کی تو بات تھی جب فاروق نے اپنی مصروفیات کا کہہ کر اس پارٹی میں شریک ہونے سے معذرت کر لی تھی، تب وہ کس قدر دل برداشتہ ہوئی تھی، اور اب اس کا اکلوتا بھائی بالکل اچانک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے خوشی کے عالم میں بے ساختہ چیخ ماری اور بھاگتی ہوئی جا کر فاروق کے سینے سے لگ گئی۔ کتنے برے ہیں بھائی آپ، پہلے صاف منع کر دیا اور اب یوں اچانک چلے آئے، وہ لاڈ بھرے انداز میں شکایت کر رہی تھی، جب اس کی نظر فاروق کے برابر کھڑی بے حد خوبصورت سی لڑکی پر پڑی، جس کے سنہری بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے اور بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں عجیب تاثر تھا۔ سارا کو اس کا یہ تاثر بڑا عجیب اور پراسرار لگا۔ وہ بے اختیار ہی فاروق سے الگ ہو کر اس دراز قد لڑکی کو دیکھنے لگی، جو اب فاروق کے شانے سے شانہ ملائے بڑے استحقاق سے کھڑی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں سارا کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظریں اس پری وش کے چہرے سے چھڑا کر اپنے بھائی کی طرف سراسیمہ سے انداز میں دیکھا۔ سارا، یہ تمہاری بھابھی ہیں، صدف۔ فاروق نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ایک پل کے لیے سارا کے حواس منجمد سے ہو گئے۔ جو بات فاروق کہہ رہا تھا وہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اس نے تو جب بھی اپنی بھابھی کے متعلق کوئی تصور کیا تو اس کے سامنے ہمیشہ ہانیہ کا چہرہ ہی آیا تھا۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیرت، بے یقینی اور دکھ کے احساس نے اس کی آواز کو خود اسی کے لیے اجنبی بنا دیا تھا، مگر فاروق اب اس کی طرف متوجہ نہیں رہا تھا۔ تب تک وہاں ممی پاپا اور کچھ دوسرے لوگ آ چکے تھے، اور وہ بے حد سکون کے ساتھ ان سے اپنی بیوی کا تعارف کروا رہا تھا۔ اسے گویا اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے والدین اور بہن کو کتنا بڑا شوق دیا ہے۔ اپنی مرضی کی شادی، وہ بھی والدین کو مکمل اندھیرے میں رکھ کر کرنے کے بعد، وہ کس دھڑلے سے اپنی بیوی کو لے کر اس محفل میں چلا آیا جہاں اس کے دور اور نزدیک کے تقریباً سبھی رشتہ دار اور جاننے والے موجود تھے، حتیٰ کہ اس کی منگیتر بھی وہاں تھی۔ فاروق نے یقیناً اپنی بیوی کو متعارف کرانے کے لیے بہت اچھا موقع چنا تھا۔ اس کے گھر کے لوگ اب چاہتے یا نہ چاہتے انہیں صدف کو اپنی بہو کے طور پر قبول کرنا ہی پڑتا۔ کم سے کم اس خبر کو اب کسی سے بھی چھپا نہیں سکتے تھے۔ سارا نے بے دلی سے ممی اور پاپا کے بے یقین چہروں کی طرف دیکھا، پھر اسے یکایک ہی ہانیہ کا خیال آیا۔ اس نے بے اختیار ہی سے اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ہانیہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی، حالانکہ چند منٹ پہلے وہ اس کے ساتھ ہی موجود تھی۔ محمود انکل البتہ دھواں چہرے اور ویران آنکھوں کے ساتھ وہاں کھڑے تھے۔ سارا سے ان کے چہرے کا کرب نہ دیکھا گیا تو وہاں سے پلٹی اور بھاگتی ہوئی اندر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی، مگر وہ دروازے سے اندر داخل نہ ہو سکی۔ دروازہ اد کھلا تھا اور اندر سے ہانیہ کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سارا خود میں اس کا سامنا کرنے کی سخت نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ اندر نہ جا سکی۔
ادھ کھلے دروازے سے اس نے اندر جھانکا اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اندر ہانیہ بیٹھ کے کرون کے ساتھ لپٹی رو رہی تھی، اور وہ گلابی چوڑیاں جو چند منٹ پہلے اس کی گوری کلائیوں میں سجی ہوئی تھیں اب ٹکڑوں میں تقسیم کچھ بیڈ پر اور کچھ قالین پر بکھری ہوئی تھیں، اور اس کی کلائیوں پر بڑی خراشوں سے رستہ خون سارا کو دور کھڑے بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہمت بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ وہ تھکے تھکے نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی ٹیرس پر آئی اور وہاں پڑے کاؤچ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شام ڈھل چکی تھی مگر اس کا اندر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے آسمان کی گہری ہوتی رنگت کو دیکھا اور سبز گھاس کے تنکے نوچنے لگی۔ اس کی کتابیں اور نوٹس اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، مگر 2 گھنٹوں کی کوشش کے باوجود وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پائی تھی، حالانکہ اس کی فرسٹ ایئر کی ایگزام شروع ہونے میں چند ہی دن رہ گئے تھے، اور آج کل وہ دن رات پڑھنے کے علاوہ کسی طرف بھی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ مگر آج کی بات دوسری تھی۔ آج صبح ہی اس کا دل بے حد اداس ہو رہا تھا۔ آج ہانیہ کی سالگرہ تھی، اور اس سے پہلے وہ اس کی ہر سالگرہ پر ملتان جایا کرتی تھی، مگر آج وہاں جانا تو ایک طرف ہانیہ سے فون پر بات کرنا بھی اسے مشکل ترین کام لگا تھا۔ پھر بھی سہ پہر کے وقت ہمت کر کے اس نے اسے فون کر ہی لیا۔ ہانیہ بھی اسی کی طرح اداس تھی۔ اس نے اداسی کے عالم میں ہی سارا کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا تھا، جو 2 روز پہلے ہی محمود انکل کے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ اگرچہ پچھلے کئی ماہ سے وہ خود کو یہ یقین دلانے کی ہر طرح سے صحیح کرتی رہی تھی کہ اب ہانیہ اس کی بھابھی نہیں بن سکتی، مگر پھر بھی اس کے کسی اور سے منگنی ہو جانے کی خبر سن کر اس کے دل کو دھچکا سا لگا، اور فون بند کرنے کے بعد وہ دیر تک روتی بھی رہی۔ یہ ایسا دکھ تھا جو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ممی پاپا بادل ناخواستہ ہی صحیح صدف کو بہو کے روپ میں قبول کر چکے تھے، کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا۔ فاروق ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ زیادہ دنوں تک اس سے ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ پر محمود انکل نے بھی جانے سے پہلے پاپا کو یہی سمجھایا تھا، میری بیٹی کا خیال کر کے فاروق سے ناراض نہ ہونا۔ ہانیہ کا جہاں نصیب ہوگا اس کی شادی وہیں ہوگی، لیکن تم فاروق کو خود سے دور نہ کرنا۔ انہوں نے پورے خلوص اور دل سوزی سے پاپا کو سمجھایا تھا، اور پاپا خود بھی اس نہج پر سوچ رہے تھے، اس لیے انہوں نے صدف کو فاروق کی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا، اور ممی نے بھی زندگی کے ہر معاملے کی طرح یہاں بھی ان کی تقلید کی تھی۔ البتہ سارا صدف کو وہ جگہ نہیں دے پائی تھی جو اس کے خیال کے مطابق ہمیشہ سے ہانیہ کی تھی، اور صدف یا فاروق کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ سارا کیا چاہتی ہے یا کیا سوچتی ہے۔ صدف بے حد مغرور اور خود پسند لڑکی تھی، اسے اپنے حسن کا ضرورت سے زیادہ ہی احساس تھا، وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھنے کی عادی نہیں تھی، اور فاروق مکمل طور پر اس کا دیوانہ بن چکا تھا۔ وہ اسی کی آنکھوں سے دیکھتا، اسی کے کانوں سے سنتا اور اسی کے ذہن سے سوچتا تھا۔ کبھی کبھی تو سارا فاروق کا رویہ دیکھ کر حیران رہ جایا کرتی تھی، اسے گویا صدف کے علاوہ دنیا میں کسی کی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ اس نے پاپا کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، مگر وہ بس لنچ ٹائم تک ہی آفس میں رکتا تھا اور سیدھا گھر چلا آتا۔ اس کے بعد روز ہی وہ اور صدف کہیں گھومنے نکل جایا کرتے تھے۔ سارا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر کیوں نہیں گئی؟ یہاں اتنے مچھر ہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں پوری طرح سے گم تھی جب فاروق نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی، ایک تو اس وجہ سے کہ اپنے دھیان میں مگن اسے فاروق کے وہاں آنے کا بالکل بھی نہیں پتہ چلا، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود فاروق نے نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اسے مخاطب کیا تھا۔ سارا کا دل بھر آیا۔ یہی بھائی تھا جو چند سال پہلے اس پر جان چھڑکتا تھا، اب کیسا اجنبی بن کے رہ گیا تھا۔ سارا، ذرا رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کتابیں اور نوٹس اٹھا کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے جب فاروق نے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ رک گئی اور سوالیہ نظروں سے فاروق کی طرف دیکھنے لگی۔ سارا، تم صدف سے ٹھیک طرح سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ تمہاری وجہ سے بہت اپسیٹ رہتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فاروق نے گہر افشانی کی۔ سارا نے تحیر کے عالم میں اس کی طرف دیکھا، مگر چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی۔ دیکھو سارا، صدف ہمیشہ سے امریکہ میں رہی ہے، وہ یہاں کے ماحول اور طرز زندگی کی عادی نہیں ہے، وہ تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، صرف اور صرف میری خاطر اس نے یہاں رہنا قبول کیا ہے۔ اب اس کو یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگے گا ہی، مگر ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور اس کی دل آزاری نہ کریں۔ فاروق پوری توجہ سے صدف نامہ پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ سارا کچھ دیر تو اس کی باتیں سنتی رہی، مگر پھر اس کے برداشت جواب دے گئی۔ بس کریں فاروق بھائی،
آپ کی بیگم کو کسی کی دلجوئی کی کسی توجہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے سوائے آپ کے, اور نہ ہی وہ آپ کے علاوہ یا کسی کو اپنا سمجھتی ہیں. اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیز ہو گیا تھا. یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں. فاروق سے وہ زندگی میں پہلی بار اونچی آواز میں بولی تھی, اس لیے وہ برداشت نہ کر پایا. بڑا بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے آپ تب اچھے لگتے اگر آپ نے کبھی اپنا کوئی فرض نبھایا ہوتا. ابھی آپ نے مجھ سے جواب طلبی کرنے سے پہلے اپنی بیگم سے پوچھا تھا کہ وہ آپ کی اکلوتی بہن کا کتنا خیال رکھتی ہیں. فاروق کے غصے کو اگر وہ خاطر میں نہیں لا رہی تھی تو اس کے پیچھے اس کا کئی مہینوں کا غصہ اور کرب چھپا ہوا تھا, اور اوپر سے ہانیہ کی منگنی کی خبر جس نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے کرب میں مبتلا کر رکھا تھا. اس لیے فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نہایت بے خوفی سے اپنی بات مکمل کی تھی, اور اس نے جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی, جبکہ فاروق وہیں کھڑا کتنی ہی دیر تک غصے میں کھولتا رہا. اسے سارا سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر بے رخی اور گستاخی کا مظاہرہ کرے گی. اس وقت سارا کے رویے کو غصے سے سوچتے ہوئے اس نے ایک بار بھی اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, کیونکہ اس کے حساب سے اس نے جو کچھ بھی کہا تھا اور جو کچھ بھی وہ اب کر رہا تھا وہ سب اس کا حق تھا, اور اگر جواب میں سارا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کے حساب سے یہ گستاخی تھی. اس دن سے فاروق کے دل میں سارا کے لیے گراہ سی پڑ گئی, جو آنے والے ہر دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی, کیونکہ یہاں سارا کے مقابلے میں صدف تھی, فاروق کی چہیتی بیوی, جس نے اس گراہ کو کھلنے تو کیا دینا تھا بلکہ اسے مضبوط کرنے کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتی تھی. اگلے چند ماہ میں صدف کے زیر اثر فاروق گھر کے باقی لوگوں سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا. سارا کے ساتھ ساتھ ممی اور پاپا کو بھی اس کے رویے پر دکھ کا سامنا تھا. وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی لا تعلقی ان کی برداشت سے باہر تھی. گھر کا ماحول اس ساری صورتحال کی وجہ سے شدید تناؤ اور اداسی کا شکار ہو رہا تھا, اور یہ اداسی سارا کے اعصاب کو دھیرے دھیرے شل کر رہی تھی. وہ اب زیادہ تر خاموش اور اپنے کمرے تک ہی محدود رہنے لگی, اور ایک سال پہلے والی سارا سے بالکل مختلف نظر آتی تھی. سارا کے سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہونے والے تھے جب فاروق اور صدف کو پتہ چلا کہ سارا پیلس پاپا نے سارا کے نام کیا ہوا ہے. فاروق اس وقت تک مکمل طور پر صدف کے زیر اثر آ جانے کے بعد ممی اور پاپا سے بھی کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا, اور سوائے ضرورت کے ان دنوں دونوں سے بھی بات نہیں کرتا تھا. سارا سے بات کرنا تو اس نے تقریباً ترک ہی کر دیا تھا, اور اب جب سے اسے گھر سارا کے نام ہونے والی بات معلوم ہوئی تھی اس کا مزاج کچھ اور برہم ہو گیا تھا. میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, آپ کو مجھے نظر انداز کر کے یہ گھر سارا کے نام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس صبح ناشتے کی میز پر وہ ایک بار بھی پھر اسی موضوع پر بول رہا تھا جو ان دنوں اس کا پسندیدہ ترین موضوع بنا ہوا تھا. سارا نے ایک دکھ بھری نظر فاروق پر ڈالی اور سر جھکا کر بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی. کبھی کبھی تو فاروق اسے اس قدر عجیب اور مختلف سا لگنے لگتا تھا کہ جیسے اس کا اپنا بھائی نہیں کوئی اجنبی آدمی ہو جسے وہ بالکل بھی نہیں جانتی. فاروق کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ اپنی انا ضد کے باعث وہ اپنی سطح سے کس قدر نیچے آ کر باتیں کرنے لگا ہے. اگر وہ سارا پیلس کو اپنی ضد نہ بناتا اور سارا کو اپنی چھوٹی بہن مان کر اس سے پیلس مانگتا تو شاید اس کی بات مان بھی لیتی, مگر اب اسے فاروق کے رویے کے باعث چڑ سی ہو گئی تھی, اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سارا پیلس ہرگز بھی فاروق کے نام نہیں کرے گی. یہ گھر میں نے بنایا ہی سارا کے لیے تھا, اس لیے اس کے نام کیا ہے. پاپا نے تحمل سے کئی بار کی بتائی ہوئی بات ایک بار پھر اسے بتائی تھی, لیکن یہ ناانصافی ہے, آپ نے میری حق تلفی کی ہے. پاپا کی نرمی کے باوجود وہ بھڑک اٹھا تھا. شاید صدف سے تازہ ڈوز لے کر آیا تھا جو اس وقت نہایت لا تعلقی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی, جیسے وہاں ہونے والی گفتگو سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو. میں نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی. جتنی مالیت کا یہ گھر ہے اتنی جائیداد میں تمہیں سارے سے زیادہ دوں گا. تمہیں تمہارا پورا شرعی اور قانونی حق ملے گا. فاروق کے انداز پر پاپا کو بھی غصہ آ گیا تھا, اس لیے اس بار ان کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا. میں باقی جائیداد کی نہیں, اس پیلس کی بات کر رہا ہوں, مجھے یہ چاہیے. وہ اپنی بات پر پوری طرح سے ڈٹا ہوا تھا. یہ تمہیں ہرگز نہیں ملے گا. پاپا کا لہجہ سخت ہو گیا, اور آئندہ میں اس موضوع پر تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا. انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کر کے چائے کا کپ اٹھا لیا. فاروق چند لمحے بھیچے ان کی طرف دیکھتا رہا, پھر کہنے لگا, ٹھیک ہے, پھر میں یہاں نہیں رہوں گا, کسی اور گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا. اس کے لہجے میں واضح دھمکی تھی.
ممی نے بے اختیار دہل کر اکلوتے بیٹے کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ پائیں کیونکہ اس وقت پاپا بول اٹھے تھے۔ تمہاری مرضی ہے، تم شوق سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہو، انہوں نے بہت سکون سے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، میں بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہ غصے سے دھم دھم کرتا وہاں سے چلا گیا اور اس کے پیچھے ہی صدف بھی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ تینوں ہال میں خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ پاپا، آپ یہ پیلس بھائی کو ہی دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آخر سارا نے ہی خاموشی کو توڑا تھا۔ اسے سارا پیلس اتنا بھی عزیز نہیں تھا کہ وہ اس کی خاطر اپنے ماں باپ کو دکھی ہونے دیتی، اور نہ ہی وہ شاہرخ جتنی ضدی اور انا پرست تھی۔ ہرگز نہیں، پاپا نے سختی سے انکار کر دیا۔ فاروق صرف اور صرف ضد کے باعث یہ گھر اپنے نام کروانا چاہتا ہے اور میں سے اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن پاپا، وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، سارا نے بے چارگی سے کہا۔ وہ تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر یہ گھر اس کے نام کر دیا جائے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ بہتر ہے کہ انہیں یہاں سے شفٹ ہونے دیا جائے۔ پاپا نے دھیمی آواز میں بات مکمل کی اور دوبارہ سے چائے پینے لگے۔ سارا کو دکھ ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے بچپن اور لڑکپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب فاروق اس پر جان چھڑکا کرتا تھا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہے ہیں۔ کاش ایسا نہ ہوتا، سرد آہ بھر کر اس نے سوچا تھا، اور تقدیر اس لمحے اس کی غلط فہمی پر مسکرا رہی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اس عالیشان گھر سے دو لوگوں کے جانے کا وقت آ گیا تھا، مگر وہ دو لوگ فاروق اور صدف بہرحال نہیں تھے۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی جب کسی نے اس کے کندھا زور سے ہلایا۔ اس نے بامشکل تمام اپنی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو کھولا۔ سامنے ان کی گھریلو ملازمہ شادو کھڑی تھی۔ سارا کو بے اختیار ہی کوفت ہوئی۔ وہ ابھی بہت دیر تک سونا چاہتی تھی۔ جب سے اس کے پیپرز ختم ہوئے تھے وہ یوں ہی وقت بے وقت سوئی پائی جاتی تھی، کیونکہ پیپرز کے دنوں میں ایک تو اس نے محنت بہت کی تھی اور دوسرے اپنی نیند کو بھی مسلسل قربان کیا تھا، جس کی کسر وہ ان دنوں نکال رہی تھی۔ کیا ہے شادو، ابھی تو سوئی ہوں میں، مجھے تنگ نہ کرو، کوف سے کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے نیند کی میٹھی آغوش تک پہنچتی، اس کے کانوں نے کچھ نامانوس سی آواز سنی اور اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اس کے عین سامنے شادو کا چہرہ تھا، جس پر آنسو بہتے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور اس نے جس آواز کو سن کر آنکھیں کھولی تھیں وہ بھی شادو کے سسکنے کی آواز ہی تھی۔ شادو، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بستر سے اترتے ہوئے نرمی سے سوال کیا تھا۔ شادو کی آنسوں میں مزید شدت آ گئی۔ سارا کا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور کسی انہونی کے احساس نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے اس بار اس نے چیخ کر سوال کیا تھا۔ بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں۔ شادو سے فکرہ پورا نہیں ہو سکا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ممی اور پاپا سے وہ ابھی سونے کے لیے آنے سے پہلے تو مل کر آئی تھی۔ وہ دونوں کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے سارا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر وہ سونا چاہتی تھی، اس لیے معذرت کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی اس بات کو 2 ہی گھنٹے تو ہوئے تھے، اور اب شادو کہہ رہی تھی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ دونوں۔ اس نے بے اختیار ہی شادو کو پرے دھکیلا اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے لاؤنج میں کئی لوگ جمع تھے، ان کے کئی رشتہ دار، ملنے والے، ممی کی سہیلیاں، پاپا کے دوست۔ اس نے کسی طرف توجہ نہیں دی تھی، وہ بس دیوانگی کے عالم میں باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ حالانکہ کئی لوگوں نے اسے وہاں روکنا چاہا تھا، مگر وہ نہ کسی کی آواز سن رہی تھی اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی غیبی طاقت تھی جو اس کو باہر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ باہر لان خالی تھا اور آسمان کا رنگ سیاہ ہی مائل ہو رہا تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ داخلی دروازے کے قریب ٹھہر گئی۔ وہاں ہر طرف خاموشی تھی اور ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ اسے اس خوفناک سناٹے پر غور کرنے کے وقت چند لمحوں سے زیادہ نہیں ملا تھا، کیونکہ اس کے وہاں آنے کے چند لمحے بعد ہی شور مچاتی ہوئی ایمبولینس سارا پیلس کے عالیشان گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن کی تیز آواز نے اسے بری طرح دہلا دیا۔ اسی وقت اندر سے کئی لوگ باہر آئے اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، مگر وہ ان کی موجودگی سے بے نیاز پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایمبولینس کو دیکھے جا رہی تھی، جس میں سے پہلے فاروق اترا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے اور آنکھوں میں وحشت اتری ہوئی تھی۔ سارا نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کے پاس کھڑے لوگوں میں سے کچھ فاروق کے پاس چلے گئے تھے اور اب ایمبولینس سے اسٹریچر نیچے اتارے جا رہے تھے۔
پھر وہ ان اسٹریچرز کو روش پر لے آئے اور سارا سے تھوڑی دور لان میں وہ دونوں اسٹریچرز رکھ دیے گئے۔ وہ چند لمحے خالی خالی آنکھوں سے ان اسٹریچرز کی طرف دیکھتی رہی، پھر جیسے کسی بھیانک خواب کے زیر اثر ان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت جیسے رک سی گئی تھی اور گرد و پیش کے سارے منظر اس کے لیے گم ہو گئے تھے۔ وہاں بس وہ تھی، سناٹا تھا اور 2 سفید چادروں سے ڈھکے ہوئے اسٹریچر تھے۔ 10 قدم کا فاصلہ اس نے جیسے 10 صدیوں میں طے کیا تھا۔ اب وہ دونوں برابر برابر رکھے اسٹریچر کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ پھر پتہ نہیں کس نے سفید چادریں سرکائی تھیں۔ اب اس کے سامنے ممی پاپا کے بے جاں خون آلود چہرے تھے، اس کے ماں باپ کے چہرے جن پر اس کے لیے ہمیشہ شفقت بھری مسکراہٹیں ہوا کرتی تھیں۔ آج ان کے چہرے اسے سامنے دیکھ کر بھی مسکراہٹ سے آ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں آج اسے نہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اکٹھے ہی چلے گئے تھے۔ اس بھیانک خواب کا طلسم پوری طرح سے سارا کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں برآمد ہوئیں۔ پھر اس نے ایک درد بھری چیخ ماری اور لہراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اسے گرتے دیکھ کر کئی لوگ اس کی جانب لپکے تھے، مگر ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ہانیہ اس کے قریب بیٹھی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کی چھت کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی اس کی یادداشت میں بے ہوش ہونے سے پہلے والا منظر تازہ ہوا، اس کے حلق سے بے اختیار ہی چیخیں نکلنے لگی۔ اسے یوں چیختے دیکھ کر ہانیہ بری طرح سے گھبرا گئی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دروازے کے قریب موجود شادو بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ 1 منٹ کے بعد ہی کمرے میں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس داخل ہوئے۔ نرس نے ہانیہ کے ساتھ مل کر اس کے مچلتے تڑپتے وجود کو قابو کیا اور ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن لگانا شروع کر دیا، جس کے لگتے ہی وہ ایک بار پھر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ بہت سارے دن افسردگی کی تہہ میں لپٹے ہوئے چپ چاپ گزر گئے۔ ہانیہ اور محمود انکل 1.5 ماہ تک سارا کی وجہ سے وہاں رکے رہے، مگر آخر کب تک ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنے گھر جانا ہی تھا، اور ابھی وہ جتنا عرصہ یہاں رہے تھے صرف سارا کی خاطر خود پر جبر کر کے رہے تھے، ورنہ صدف اور فاروق کو ان دونوں کی ضرورت تھی اور نہ ہی پرواہ، بلکہ صدف تو انہیں بے حد ناپسند کرتی تھی اور فاروق وہی کرتا تھا اور کہتا تھا جو صدف چاہتی تھی۔ ممی پاپا کی حادثاتی موت کے بعد کچھ دنوں تک تو فاروق نے سارا کا بہت خیال رکھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے لیے ایک چاہنے والا اور جان چھڑکنے والا بھائی بن گیا تھا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکا۔ صدف نے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی برین واشنگ شروع کر کے اسے ایک بار پھر سے سارا سے بدظن کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی اس کوشش کو سارا کے رویے کی وجہ سے بھی کامیابی جلد ملنا شروع ہو گئی تھی، جو ان دنوں اپنی ابتر دماغی حالت کی وجہ سے کسی بھی بات کا نہ تو جواب دیتی تھی اور نہ ہی کسی محبت بھرے رویے کے لیے کوئی رسپانس اس کے پاس بچا تھا۔ وہ بس ہر وقت گمسم اور خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ کوئی کچھ کھانے کو کہتا تو کھا لیتی، ورنہ خود سے اسے پہروں کھانے کا خیال نہ آتا۔ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو چند لمحوں سے زیادہ نہ بولتی۔ اس کی اس کیفیت کو صدف نے بڑی چالاکی سے اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر آپ کے بھی تو والدین تھے، کیا آپ کو ان کے جانے کا دکھ نہیں ہے؟ لیکن کسی کو اس بات کا احساس ہو تب نہ۔ یہاں تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے ان کے جانے کا صرف سارا کو دکھ ہوا ہے اور آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ بڑے طریقے سے فاروق کے دل میں سارا کے لیے اور اس سے ہمدردی کرنے والوں کے لیے نفرت کے بیج بو رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اسے توقع سے بڑھ کر کامیابی ہو رہی تھی۔ ایک تو فاروق کے دل میں پہلے ہی سارا کے لیے بہت سارے گلے تھے، جن میں سب سے بڑا گلہ یہی تھا کہ پاپا نے نہ صرف سارا پہلے سے اس کے نام کر دیا تھا، بلکہ فاروق کے یہاں سے چلے جانے کی دھمکی کا کوئی اثر لینے کے بجائے اسے یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ اگرچہ والدین کی اچانک اور حادثاتی موت کے بعد کچھ دنوں کے لیے اس کے تمام گلے اور شکوے پس پش چلے گئے تھے، مگر وہ بہرحال اس کے دل میں موجود رہے تھے، جن کو نئے سرے سے صدف نے اسے یاد دلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ایسی باتوں اور اپنی منفی سوچوں کے زیر اثر فاروق ایک بار پھر سارا سے دور ہونے لگا، اور ہر گزرتا دن اس فاصلے کو بڑھا ہی رہا تھا، حتیٰ کہ ممی پاپا کے 40ویں کے اگلے ہی دن اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اور صدف چند ہی روز بعد اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ مگر بیٹا،
تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ گھر تمہارے پاپا نے بڑے شوق اور ارمانوں سے بنوایا تھا۔ محمود انکل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں بولنا پڑا تھا، ورنہ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ صدف اور فاروق سے مخاطب نہ ہی ہوں۔ جی بالکل بنوایا تھا، پاپا نے یہ گھر بہت شوق سے بنوایا تھا، مگر میرے لیے نہیں، سارا کے لیے، اور وہی اب یہاں رہے گی۔ فاروق نے رکھائی سے جواب دیا۔ لیکن بیٹا، وہ اکیلی یہاں کس طرح رہ سکتی ہے؟ تم کم از کم اس کی شادی ہونے تک یہاں رہو، پھر اگر تمہارا دل چاہے تو تم کہیں اور شفٹ ہو جانا۔ کیوں؟ ہم کیا اس کے چوکیدار ہیں جو نگرانی کے لیے یہاں رہیں؟ اس بار فاروق کے کچھ بولنے سے پہلے ہی صدف تڑک کر بولی تھی۔ محمود انکل چپ رہ گئے۔ سارا بھی وہیں موجود تھی اور خوف زدہ سی نظروں سے کبھی محمود انکل، کبھی فاروق اور کبھی صدف کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ بھائی، میں یہ گھر آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں، مگر آپ یہاں سے نہ جائیں۔ آخر اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں التجا کی تھی۔ ہرگز نہیں، اب ہمیں یہ بھیک نہیں چاہیے، اور نہ ہی ہم یہاں رہیں گے، اور تمہیں بھی اگر ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنا ہے تو صرف اسی صورت میں ہوگا جب سارا پیلس کو تالا لگایا جائے۔ یہاں کوئی نہیں رہے گا، کوئی ملازم بھی نہیں، اور اگر تمہیں یہ شرط منظور نہیں ہے تو تم شوق سے یہاں رہو۔ صدف کے لہجے میں نفرت کی جو آنچ تھی وہ کسی سے بھی چھپی نہیں تھی، مگر وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو پلٹ کر جواب دے سکتا، اس لیے وہ سب کی سب چپ بیٹھے رہ گئے، اور صدف فاروق کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن صدف، یہ بھی تو سوچو نا، اتنا شاندار گھر اگر یوں ہی بند پڑا رہا تو کچھ ہی سالوں میں کھنڈر ہونے لگے گا۔ کمرے میں آ کر فاروق نے دبی دبی آواز میں سے اختلاف کیا تھا۔ ہو جائے کھنڈر، وہ بے اتنائی سے بولی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا پاپا نے کس کروفر سے ہمیں یہاں سے جانے کو کہا تھا؟ میں آج تک اس اذیت کو نہیں بھولی ہوں جو مجھے اس وقت ہوئی تھی، اور اب میں یہی چاہتی ہوں کہ سارا پیلس ویران ہو جائے، یہاں کتے بلیاں لوٹتے پھریں، کھنڈر ہو جائیں یہ شاندار در و دیوار۔ اس کے لہجے میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ فاروق نے مزید کچھ نہیں کہا کیونکہ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ اب اس معاملے میں صدف کو کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ ایک ہفتے بعد وہ لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے تو سارا بھی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ تنہا رہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور ایسا کوئی تھا نہیں جو فاروق کے صدف کے جانے کے بعد وہاں اس کے ساتھ رہتا۔ چند ایک بار اس کا دل بھی چاہا کہ وانیہ اور محمود انکل کو اپنے ساتھ رہنے کا کہہ دے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس بات پر بھی صدف ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی کہ محمود انکل نے پاپا کی جائیداد ہتھیانے کے لیے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس نے یہ بات زبان پر آنے سے پہلے ہی اپنے دل میں دفن کر لی، اور سارا پیلس کو ویران چھوڑ کر فاروق اور صدف کے ساتھ رہنے لگی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد سارا کی ذہنی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ پہلے جو چند فکرے وہانیہ کی وجہ سے بول لیا کرتی تھی، اب ان سے بھی جاتی رہی۔ اوپر سے صدف کا رویہ اس کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ برے سے برا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی سارا کو ناپسند کرتی تھی، اور بعد میں یک کے بعد دیگرے ہونے والے واقعات نے اس کی اس ناپسندیدگی کو نفرت میں تبدیل کر دیا تھا۔ سارا اپنی ممی پاپا کی بے حد لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا۔ ان دونوں کے اچانک اور ایک ساتھ ہونے والی موت نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ ایسے میں اگر اسے کوئی جذباتی سہارا مل جاتا تو وہ کچھ عرصے بعد ہی صحیح مگر سنبھل ضرور جاتی، مگر اسے سہارا تو کیا ملنا تھا۔ بھائی کی بے رخی اور بھابھی کی کھلی دشمنی نے اس کا رہا سا اعتماد بھی چھین لیا۔ وہ ہر چیز سے ڈرنے لگی، ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو چونک جاتی تھی۔ کہیں چار لوگوں کو اکٹھا دیکھ لیتی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے۔ سب کی دل دکھانے والی باتوں سے بچنے کے لیے وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، کئی مرتبہ پورا دن کھانا نہ کھاتی تھی، مگر وہاں اس کی پرواہ کرنے والا کون تھا جو اس کا خیال رکھتا؟ وہ ہر طرح سے مایوس اور بے مقصد زندگی گزارنے لگی تھی۔ انہی دنوں میں اس کا ایک FSC کا رزلٹ آیا۔ میٹرک کی طرح اس نے اس بار بھی بورڈ میں پوزیشن لی تھی، مگر اس بار اسے کوئی خوشی ہوئی تھی نہ اس کے دل میں کوئی امنگ جاگی تھی۔ وہ پوزیشن ہولڈرز کی کسی بھی تقریب میں شریک نہیں ہوئی۔ متعدد بار اس کے نام بورڈ سے لیٹر آئے، کالج سے اس کے لیے فون کیے گئے، مگر اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ اپنی کسی کلاس فیلو، کسی دوست کا فون وہ اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ صرف ایک ہانیہ تھی جس سے وہ فون پر تھوڑی بہت بات کر لیا کرتی تھی۔ FSC میں پوزیشن لینے کے باوجود اس کا آگے ایڈمیشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے گھر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کا سامنا کرنے کا تصور ہی اسے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ اس لیے ہانیہ کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود وہ میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کے لیے فارم جمع کروانے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔
حالانکہ چند مہینے پہلے تک اسے ڈاکٹر بننے کا جنون ہوا کرتا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ اس طرح تو تم مر جاؤ گی سارا۔ اس روز فون پر بات کرتے کرتے ہانیہ اس پر برس پڑی۔ اچھا ہے نا مر جاؤں، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ ہرگز نہیں، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تم نے میڈیکل میں ایڈمیشن کا چانس مس کر دیا، مگر اب میں تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں پرسوں ہی لاہور آ رہی ہوں۔ ہانیہ کو بہت کم غصہ آیا کرتا تھا، مگر آج وہ اتنے غصے میں آ گئی تھی کہ اس نے سارا کی کوئی بات ہی نہیں سنی اور فون بند کر دیا۔ سارا کا خیال تھا کہ وہ لاہور آنے کا یوں ہی کہہ رہی ہے، مگر وہ اپنے کہے کے عین مطابق 2 روز بعد ہی لاہور آ گئی۔ اس بار وہ اور محمود انکل فاروق کے گھر کے بجائے ہانیہ کے ایک رشتے کے ماموں کے گھر ٹھہرے تھے۔ ہانیہ کی کزن مونا نے اس سال فارمیسی میں آنرز کیا اور اسی کے مشورے سے ہانیہ نے سارا کو بھی فارمیسی میں ہی ایڈمیشن دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سارا شروع میں کسی طرح بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر راضی نہیں تھی، مگر ہانیہ نے رو دھو کے منتیں کر کے اور دھمکیاں دے دے کر اسے منا ہی لیا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی داخلے کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ پہلی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہی اس کا نام میرٹ پر آ گیا اور ہانیہ نے بغیر وقت ضائع کیے اس کی فیس جمع کروا دی تھی اور دیگر ضروری امور نپٹا دیے تھے۔ ہر کام کے لیے مونا تو اس کے ساتھ ساتھ پیش رہی تھی، مگر ہانیہ نے زبردستی ہی سارا کو بھی ہر جگہ گھسیٹے رکھا۔ سارا بے دلی سے اس کے ساتھ یونیورسٹی جاتی تو رہی تھی، مگر وہ دل سے ابھی بھی پڑھنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس کا دل تو کسی سے بات تک کرنے کو نہیں چاہتا تھا، کچا کہ وہ یونیورسٹی جا کر پڑھنے لگے۔ وہ پچھلے 5 ماہ سے جس طرح کے حالات میں رہ رہی تھی، انہوں نے اس کی ہر امنگ چھین لی تھی اور اس کی شخصیت کا سارا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر ایک مایوس شخصیت بن چکی تھی۔ اس نے اپنی شکست مان کر تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور خود کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اس کے حصے کی خوشیاں اور مسکراہٹیں تمام ہو چکی ہیں اور اب مایوسی اور دکھ کے اندھیرے ہی اس کا مقدر ہیں۔ تب تک اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ قسمت نے ابھی بھی اس کے حصے کی کچھ خوشیاں اور کچھ مسکراہٹیں سنبھال کر رکھی ہیں۔ So the novel is continued, so I'm gonna upload it on next video. So until then, please like it, subscribe it and share it. Thank you so much.